अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तैमूर रहमान है। आसमा जहांगीर की वफ़ात हो गई, आपने सुन ही लिया होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आसमा जहांगीर को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, मगर चंद ऐसे लोग भी हैं जो कि आसमा जहांगीर से आज भी इंतहाई नफ़रत करते हैं। वो ये कहते हैं कि आसमा जहांगीर एक इंडियन एजेंट थी, रॉ एजेंट थी, या CIA एजेंट थी, या अमेरिकन एजेंट थी, या मगरिब की एजेंट थी, और भी बहुत कुछ कहते हैं जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। आसमा खाला जो हैं उनके मैं बहुत करीब था और वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो आसमा खाला से नफ़रत करते हैं और क्यों आसमा खाला से नफ़रत करते हैं। पहली वजह तो ये है कि आसमा खाला ने हमेशा तमाम पाकिस्तान की फ़ौजी आमरों की मुखालफत की और उनके ख़िलाफ़ जदोजहद की। जब वो कैनेट कॉलेज में स्टूडेंट थी तो उस वक्त उन्होंने याहिया खान के ख़िलाफ़ जदोजहद की। जब वो एक वकील बनी, एक यंग लॉयर बनी, तो उस वक्त उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ की मुखालफत की और उनके ख़िलाफ़ जदोजहद की। और जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी जदोजहद की। अगरचे जनरल मुशर्रफ ये कहते थे कि मैं लिबरल हूँ, मैं बड़ा रोशन ख्याल हूँ, मगर क्योंकि वो एक फ़ौजी आमिर थे और आसमा जहांगीर जमहूरियत पसंद थी तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भरपूर जदोजहद की। तो वो लोग जो याहिया खान की हिमायत करते या ज़ियाउल हक़ की हिमायत करते हैं या जनरल मुशर्रफ की हिमायत करते हैं करते थे, वो आसमा जहांगीर से शदीद नफ़रत करते हैं, क्योंकि आसमा जहांगीर ने उनके ख़िलाफ़ खूब तहरीकें चलाई। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो लोग जो आसमा जहांगीर पे इस वजह से इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो फ़ॉरेन एजेंट है कि उन आसमा जहांगीर ने इन फ़ौजी आमरीतों के ख़िलाफ़ जदोजहद की, वो ख़ुद दर हकीकत उन लोगों की गोद में बैठे रहे जिनको कि मगरिब की हिमायत हासिल थी और उस औरत को बुरा भला कहते रहे जो कि मगरिब के बैक्ड डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ लड़ती रही। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ नहीं देना चाहते। 1980s में जनरल ज़ियाउल हक़ में 1979 में बल्कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने एक कानून पास किया जिसका नाम था हदूद लॉज़। उन कवानीन के ख़िलाफ़ आसमा जहांगीर और उनकी सहेलियों ने लोगों को मोबिलाइज़ किया और विमेंस एक्शन फोरम बनाया। 1983 में इनकी बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई जिस पे लाठियाँ भी बरसाई गईं और हबीब जालिब भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। उनको भी मारा पीटा और ख़वातीन को जेल में बंद कर दिया। मेरी अम्मी भी उसमें शामिल थी। तो ये जो प्रोटेस्ट थी इसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर ये ख़बर फैल गई, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर, कि पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं हुर्रियत पसंद ख़वातीन, आज़ादी पसंद ख़वातीन जो हैं वो इस फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई हैं और डंडे सोटे खाने के लिए तैयार हैं, मगर इस फ़ौजी आमरीत को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, उसको छूट देने के लिए तैयार नहीं। 1996 में आसमा जहांगीर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस किया जिसका नाम है साइमा वहीद केस। साइमा वहीद एक खातून थी जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। उनके वालिद साहब ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें, तो उन्होंने केस कर दिया कि कोई भी मुसलमान औरत जो है अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती, अपने वली से इजाज़त लेकर शादी करें। आसमा जहांगीर ने वो केस लड़ा और 2003 में वो केस जो है लाहौर हाई कोर्ट ने साइमा वहीद के फेवर में फ़ैसला दिया। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर औरत जो है मुसलमान घर से वो अगर बालिग है तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। ज़ाहिर बात है जो लोग इस बात को बुरा मानते थे, लव मैरिज को बुरा मानते थे, वो आसमा जहांगीर से शदीद नफ़रत करते हैं। फिर 1999 में आसमा खाला ने साइमा सरवर केस लड़ा। साइमा सरवर एक खातून थी जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। उनकी अपनी फैमिली ने एक किलर को हायर किया और साइमा की वालदा के साथ वो किलर दफ्तर में आया, आसमा जहांगीर के दफ्तर में, हिना जलानी के दफ्तर में, और वहाँ पे उस किलर ने साइमा को गोली मार दी और साथ ही उसने दीवार पर 2 गोलियाँ मारी हिना जलानी के यहाँ पीछे के वार्निंग देने के लिए कि कभी भी इस केस में तुम आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। मुझे याद है कि जब हमने ये ख़बर सुनी तो हम सब वहाँ सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हुए और बड़ी भारी पुलिस थी वहाँ पे, और जो बड़े बड़े वहाँ पे मुश्तंडे किस्म के लोग थे वो पुलिस से डर रहे थे, आगे बढ़ नहीं रहे थे। आसमा खाला जैसी आई हैं उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, उन्होंने ना परवाह की कितनी पुलिस है कितनी पुलिस नहीं, और वो सीधा जाके पुलिस के अंदर टकराई हैं और उन्होंने कहा तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, हम वकील हैं, हम जाके जज से बात करेंगे, तुम हमें रोक ही नहीं सकते, ये गैर कानूनी हरकत है। और मैंने ये देखा कि वो बिल्कुल ना डर थी, उनको परवाह नहीं थी कि कोई डंडा मारे, कोई गोली मारे, कुछ करे। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, मगर हम अपने कानूनी हकूक़ लेकर रहेंगे, और वो कामयाब हुए उस चीज़ के अंदर भी। उन्होंने फिर डोमेस्टिक सेंटर बनाया जिसका नाम था डोमेस्टिक अब्यूज़ के हवाले से वो सेंटर था जिसका नाम था दस्तक, कि अगर कोई मर्द जो है औरत को मारे पीटे या डोमेस्टिक अब्यूज़ करे तो वो औरत जो है वहाँ का पनाह ले सकती थी, और आसमा खाला उनका केस लड़ती थी।
2005 میں ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ایک میراتھن کریں گے لاہور شہر میں، حکومت پنجاب بھی اس میں شامل تھی۔ تو پہلے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتا تھا، مگر پھر مولویوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ خواتین کیوں اس میں ساتھ شامل ہوں۔ تو پھر ان کے پریشر میں آ کے حکومت پنجاب نے یہ کہا کہ خواتین نہ شامل ہوں۔ تو آسمہ جہانگیر نے یہ کہا کہ آسمہ خالہ نے یہ کہا کہ ہم اپنی مکس میراتھن کر لیں گے، اگر پنجاب حکومت عورتوں کو منع کرتی ہے واکنگ چلنے سے یا دوڑنے سے تو ہم اپنی خود میراتھن کریں گے۔ بڑی بھاری پولیس آ گئی وہاں پہ، مولوی وغیرہ بھی اکٹھے ہو گئے، اور پولیس نے وہاں پہ آسمہ جہانگیر پہ اٹیک کر دیا بجائے اس کے کہ مولویوں کو پیچھے کرتے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ آسمہ خالہ کے کپڑے وہ پھاڑ دیں تاکہ ان کو ہیوملیٹ کیا جائے، مگر آسمہ خالہ نے اور ان کے ساتھ تمام لوگوں نے ڈٹ کے اس کا بھی مقابلہ کیا۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خواتین کے برابر حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ وہ خود بھی یہ کہتی تھیں کہ میں کسی مرد سے کم نہیں، اگر میں خاتون ہوں اس وجہ سے میں کسی مرد سے کم نہیں، میرے میں صلاحیت ہے، میری بیٹیوں میں صلاحیت ہے، قوم کی بیٹیوں میں صلاحیت ہے، اور وہ ڈٹ کے آگے سامنے آئیں اور زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لیں اور وہ اس میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ مزید یہ کہ آسمہ جہانگیر سے وہ لوگ نفرت کرتے ہیں جو کہ مذہبی اقلیتوں سے نفرت کرتے ہیں، جو یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ایک ایسا پاکستان بنے کہ جس میں کرسچنز کے اور مسلمانوں کے برابر حقوق ہوں، یا ہندوؤں اور مسلمانوں کے برابر کے حقوق ہوں، یا مسلمانوں کے آپس میں برابر کے حقوق ہوں، یا احمدی اور مسلمانوں کے برابر کے حقوق ہوں۔ جو لوگ مذہب کی بنیاد پہ امتیازی سلوک قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ آسمہ جہانگیر سے سخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ آسمہ جہانگیر نے ہمیشہ مذہبی اقلیتوں کی حمایت کی۔ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے مائنورٹیز پہ اس کے حوالے سے، اور 2-3 بڑے اہم کیس ہیں۔ ایک تو سلامت مسیح کا کیس ہے جو کہ 11 سال یا 14 سال کا لڑکا تھا، جس پہ یہ الزام لگا اس کے ساتھ 2 رشتہ داروں پہ بھی کہ جی اس نے مسجد کی دیوار پہ کوئی ایسی بات لکھی جو اسلام کے خلاف ہے۔ انہوں نے وہ کیس لڑا اور اس کیس میں وہ جیتی اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بالکل جھوٹا الزام تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور کیس تھا کہ بلکہ اسی کیس میں سلامت مسیح کے کیس میں اور رحمت مسیح کے کیس میں اسی کیس میں یہ ہوا کہ جب وہ کیس وہ جیتی تو کورٹ سے جب وہ باہر نکلی تو مولوی جو ہے نا ان کی گاڑی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور پھر کچھ مولوی اس کے چند روز بعد ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہوئے چھریاں وغیرہ لے کے کہ ہم ان کو ذبح کر دیں گے، مگر وہ لکیلی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے اور آسمہ خالہ جو ہے بچ گئی۔ تو اسی لیے وہ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو مذہبی اقلیتیں ان کے برابر کے حقوق ہوں۔ اچھا، پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آسمہ خالہ سے نفرت کرتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے قوم کے لوگوں کو برابر کے حقوق نہیں دینا چاہتے، بلوچ کو، سندھیوں کو، پشتون لوگوں کو، مہاجر لوگوں کو جو برابر کے حقوق نہیں دینا چاہتے۔ ہمیشہ آسمہ خالہ نے جو ہے نا جو مظلوم قومیں ہیں پاکستان کے اندر یا مظلوم ایتھنک گروپس ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی اور قربانی دی۔ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ، فوجی آپریشنز کا مسئلہ، ہمیشہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس ابیوسز ہوئیں ان کے لیے انہوں نے اپنی آواز کھڑی کی اور فوجی آپریشنز کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اپنی مادری زبان میں اگر لوگوں کی تعلیم ہو تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ باچا خان کی وہ بڑی ایڈمائرر تھیں۔ ابھی جو دھرنا ہوا یہاں پہ اسلام آباد میں جو پشتون ٹرائبلز نے کیا، اس میں انہوں نے تقریر وغیرہ بھی کی، آپ میڈیا پہ سن سکتے ہیں اس تقریر کو۔ اس کے 5ویں وجہ یہ تھی کہ کیوں وہ کون لوگ تھے جو آسمہ جہانگیر سے نفرت کرتے تھے؟ وہ لوگ تھے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ دیکھنا چاہتے، امن نہیں دیکھنا چاہتے۔ آسمہ خالہ نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی جو ہے انڈیا اور پاکستان کی درمیان امن کی بات کی، اور جب وہ بس سروس شروع ہوئی جو لاہور دلی میں جاتی تھی تو انہوں نے وہاں دلی پہنچ کے جو فاختہ ہیں پجنز وغیرہ وہاں پہ ان کو آزاد کیا، تو وہ ایک بہت بڑا ہسٹورک مومنٹ تھا پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں، کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے عوام کا نقطہ نظر بڑا تبدیل ہوا، اور لوگوں نے پولیٹیشنز کو اور حکومتوں کو مجبور کیا کہ آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور اپنے معاملے جو امن و امان سے جو ہے حل کریں۔ اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کبھی کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس ابیوسز کو اگنور کیا ہو، بلکہ جتنی کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس ابیوسز ہوتی تھیں ہمیشہ اس پہ وہ انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف نہ صرف بیان دیتی تھیں بلکہ کشمیر جا کے انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ مشنز قائم کر کے انہوں نے رپورٹس وغیرہ لکھی کہ کس طرح انڈیا جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے وہاں پہ۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان نفرت والے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں مگر حقیقت کو جانتے نہیں۔ اس کے علاوہ آسمہ جہانگیر نے ہمیشہ سیکولرزم کا دفاع کیا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حدود لاز جو ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں، قصاص کا قانون کے وہ خلاف تھیں، دیا کے قانون کے وہ خلاف تھیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو عادی گواہی کا قانون
کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی نے پاس کرنے کی کوشش کی اس کی بھی مخالفت کرتی تھیں. تو ہمیشہ وہ لابی، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مذہبی قانون ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی آسمہ جہانگیر سے پیار نہیں کرتے تھے بلکہ نفرت کرتے تھے. اور آخر میں نے یہ بھی دیکھا کہ آسمہ جہانگیر نے جبری مشقت جہاں جہاں ہوتی تھی اس کے خلاف تحریکیں چلائیں، جہاں چائلڈ لیبر ہوتا تھا ان لوگوں کے خلاف تحریکیں چلائیں، اور جہاں زمین میں بے زمین کسانوں کے حق کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بھٹا مالکان تھے وہ انتہائی نفرت کرتے تھے آسمہ جہانگیر سے، جو سرمایہ دار بانڈڈ لیبر، چائلڈ لیبر وغیرہ استعمال کرتے تھے وہ انتہائی نفرت کرتے تھے آسمہ جہانگیر سے، اور جو مزاروں کو حقوق نہیں دینا چاہتے تھے وہ بھی نفرت کرتے تھے آسمہ جہانگیر سے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے جو آسمہ جہانگیر سے آج بھی نفرت کرتے ہیں. فوجی آمروں کے ٹٹو، وہ سرمایہ دار اور جاگیردار جو کہ غریبوں کو حقوق نہیں دینا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کہ اقلیتوں کو برابر کے حقوق نہیں دینا چاہتے جو بگٹس ہیں، وہ لوگ جو کہ مظلوم قوموں کی برابری نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان کے اندر، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو کہ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان میں. وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کا استحصال جاری رہے اور ہم بڑھیوں کو کٹتے رہیں اور مارتے رہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو انتہائی بگٹڈ لوگ ہیں، اور ساتھ ان کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اگرچہ خود بگٹڈ نہیں ہیں مگر ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آسمہ خالہ سے نفرت کرتے تھے. اور وہ کون لوگ ہیں جو آسمہ خالہ سے پیار کرتے تھے؟ وہ مزاریں ہیں انجمن مزارین کے جن کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. وہ بچے ہیں اور ان کے والدین ہیں کہ جو فیکٹریوں کی ایندھن کے اندر تباہ و برباد ہو جاتے تھے کہ جن کے لیے آسمہ جہانگیر نے آواز اٹھائی. وہ عورتیں کہ جن کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اور یہ کہا کہ کوئی بھی بالغ عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی. وہ اقلیتیں جن کے لیے ہمیشہ آسمہ جہانگیر نے آواز اٹھائی. وہ ایتھنک گروپس کے جن کی حقوق کے لیے آسمہ جہانگیر نے آواز اٹھائی. وہ تمام اوپریسڈ نیشنز، وہ تمام جمہوریت پسند عناصر اور لوگ جو کہ فوجی آمریت سے نفرت کرتے تھے، پاکستان کی عوام سے پیار کرتے تھے، پاکستان کے جمہور سے پیار کرتے تھے، ان کے آنسو آسمہ جہانگیر کی قبر پر گریں گے اور اس قبر کی مٹی کی آب پاری کریں گے اور اس کو زرخیز بنائیں گے. محکوم لوگوں کے آنسو، مظلوم لوگوں کے آنسو، دکھ بھرے لوگوں کے آنسو کہ جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمہ جہانگیر سے پیار کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے ہیومن رائٹس ابیوسز کی، وہ آسمہ جہانگیر سے پیار نہیں کر سکتے اور نہ وہ کریں گے. میں ذاتی طور پہ یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے اگرچہ انتہائی دکھ ہے ان کے اس دنیا سے جانے کا، مگر مجھے اس چیز کا اطمینان ہے کہ آسمہ جہانگیر lived on her own terms and passed from this world on her own terms. انہوں نے بہت بڑی ظالم قوتوں کا مقابلہ کیا، اور یہ جو ظالم قوتیں اگرچہ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو قتل بھی کر دیا جائے، مگر آخر میں وہ آسمہ خالہ کا وال ونگا بھی نہیں کر سکے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آسمہ خالہ passes from this world undefeated. ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا. میرے اندازے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ سبق سیکھا کہ بہادری جو ہے وہ جسمانی قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس ذہنی قوت کا نام ہے کہ جب آپ سچائی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ بہادری آتی ہے کہ جو کہ بڑی بڑی چٹانوں کو توڑ جاتی ہے. ہمیشہ انہوں نے کامریڈز کو اکٹھا کیا. فیض احمد فیض کے ذاتی طور پہ خود اتنا وہ قریب تھی ان کی فیملی کے، حبیب جالب کے قریب، حبیب جالب کی فیملی کے قریب. میجر اسحاق کے حوالے سے ان کے جو الفاظ تھے ہمیشہ شفقت کے الفاظ تھے. وہ تمام سرخوں سے پیار کرتی تھی، اگرچہ وہ خود سوشلسٹ نہیں تھیں، ایک لبرل تھیں، مگر ان کے گھر کے اندر منو بھائی اور تمام وہ لوگ جو کہ بائیں بازو کے سیاست سے تعلق رکھتے ہیں ہمیشہ ان کے گھر کے اندر مہمان رہتے تھے، بشمول میرے. ان کے ساتھ میں نے کاؤنٹلیس سیمینارز دیکھے. ویمنز ویف کے اندر میں نے ان کو جد و جہد کرتے ہوئے دیکھا. بلوچستان کے حقوق کے لیے جب میں نے خود لڑائی کی تو سب سے پہلے ان کا مجھے فون آیا کہ جو بھی تمہیں لوگ تنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف میں کیس لڑوں گی تمہارے بہاف پہ. انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا اور انہوں نے مجھے انکریج بھی کیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو بڑی تبدیلیوں کے لیے وقت لگتا ہے اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس لیے کبھی ڈسہارٹ نہیں ہونا، اپنی مشن پہ قائم رہو اور جد و جہد کرتے رہو. تمہارا مشن سوشلزم ہے، اس پہ قائم رہو، جد و جہد کرتے رہو، ایک نہ ایک دن وہ تم اپنے مشن پہ ہمیشہ اپنی منزل پہ ضرور پہنچو گے. تم نہیں پہنچو گے تو عوام پہنچے گی، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا اس میں. جب بھی میں ڈپریس ہوتا تھا تو ان کے الفاظ جو ہے نا اس سے مجھے ہمت ملتی تھی.
جب میں نے اپنا PhD مکمل کیا تو انہیں خاص طور پہ میرے لیے اور ماوش کے لیے ڈنر کیا لندن میں. وہ خود آئیں اور اپنی بیٹی کو بھی مل رہی تھی تو انہوں نے ہمیں بھی بلایا, ڈنر وغیرہ کیا, اور انہوں نے کہا مجھے فخر ہے یہ جو تم نے کام کیا ہے کہ پاکستان کے طبقاتی نظام کو کلیریفائی کیا کہ یہاں پہ کون کس کا استحصال کر رہا ہے. میری بیٹیاں ان کی بیٹیوں کی طرح تھیں. میری بیوی کو انہوں نے اپنی بیٹی سمجھا ہمیشہ, اور جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو وہ چند ہفتے پہلے ہی ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے گھر دعوت کی تھی, اور میرے دوست علی دیان حسن آسمہ خالہ سے بات کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ملک کے حالات پر اب علی جو اپنی بات چیت کر رہا تھا, تشویش کا اظہار کر رہا تھا, تو آسمہ خالہ نے یہ کہا کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی تم نے, تم ہو تیمور میرا بیٹا ہے, تم میرے بیٹے ہو, اور مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نوجوان, تم جیسے سینکڑوں نوجوان مرد اور عورت شانہ بشانہ اس جدوجہد میں حصہ ڈالتے رہو گے, اور ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جب پاکستان کے اندر جمہوریت ہوگی, روشن خیالی ہوگی, ترقی پسند خیالات ہوں گے. میں ان الفاظ سے انسپریشن لیتا ہوں. اگرچہ آسمہ خالہ اور میرے نظریات ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ اگری کرتے تھے. میں سوشلسٹ ہوں, وہ ایک لبرل ہیں, مگر ان کی زندگی سے جو میں نے انسپریشن حاصل کی وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی, اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان کی کریج سے ہم انسپریشن لیں, جس طرح سے انہوں نے ان بڑی بڑی قوتوں کا مقابلہ کیا, تو ایک ایسا ضرور آئے گا کہ دنیا کے اندر نہ تو سرمایہ داری استحصال رہے گا, نہ جاگیرداری استحصال رہے گا, نہ سامراجی استحصال رہے گا, نہ مردوں کا استحصال عورتوں پر ہوگا, نہ کسی ایک قوم کا استحصال دوسرے قوم پر ہوگا, نہ کسی ایک مذہب کے لوگوں کا استحصال دوسرے مذہب کے لوگوں پر ہوگا. ایک برابری کا سماج پیدا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہی آسمہ جہانگیر چاہتی تھی, اور یہی ہم بھی چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد, آسمہ جہانگیر زندہ باد.